आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद, और हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी साहब मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इलाका जैसे कि आपने कहा कि NA-119 हल्के की ज़्यादा मैं बात करूँगा, तो हमारा ज़्यादातर जो इलाका है ये नारंग और मरीद के, ठीक है, यहाँ पर सेहत के हवाले से आप क्योंकि माशाल्लाह डायरेक्टर हेल्थ रहे हैं, तो तेज़ी के साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, क्या लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इत्मीनान उठ रहा है, या मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है कि वो प्राइवेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे जो बड़ी बात है ना वो ये है कि कभी भी जो सरकारी अदारे हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो सारी आवाम को मुतमिन नहीं कर सकते। ज़रा भी जो अफोर्डिंग लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी की बात है या आवाम के उससे मुतमिन होने की बात है, मैं साफ बात कहूँगा कि आपको पता है जब मैं तहसील हेडक्वार्टर मरीदके का 2004 से 2006 तक MS रहा, तो ये गायनी का शोबा उस वक्त इस्टब्लिश हुआ, आई का शोबा, आई के ऑपरेशन इस्टब्लिश हुए, बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पे जो इंडोर था, दाखले और ये सारे शोबे, लेबॉर्ट्री वगैरह हमने यहाँ पे इस्टब्लिश किया। सो मच सो कि जो सेफ़ मदरहुड प्रोग्राम था, बच्चा और माँ को बचाने का प्रोग्राम, ये भी मेरे दौर में शुरू हुआ तहसील हेडक्वार्टर मरीदके में। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मेरे दौर में शुरू हुआ था। तो मतलब ये जितने भी शोबे हैं इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। एक प्रेस रिलीज़ में मैं कह रहा था, दोस्तों के साथ बात हो रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि देखें अब नारंग इतना बड़ा इलाका है, 30 किलोमीटर तक कोई दूसरा अदारा नहीं है महकमा सेहत का। अब वहाँ पे डिजिटल एक्सरे नहीं है, अब लोग कहाँ जाएं डिजिटल एक्सरे करवाने के लिए? या लाहौर जाएं या गुजरांवाला जाएं और जाके वहाँ पैसे भी दें और सफ़र की जो सहूलतें हैं वो भी बर्दाश्त करें, और पेशेंट का टाइम भी ज़ाया होता है। इसी तरह कार्डियोलॉजी का है, मैंने ये मुतालबा किया था कि नारंग अस्पताल में RAC में डिजिटल एक्सरे लगाया जाए और लोगों के फ्री एक्सरे हों। उसके बाद हो सके तो यहाँ पे कुछ CT स्कैन, MRI की सहूलतें दी जाएं, रेडियोलॉजिस्ट की सीट दी जाए। आप ख़ुद बताएं मुझे, बॉर्डर से लेके और लाहौर शदरा तक कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ये सहूलतें? सर, आप नारंग की बात की है, नारंग हॉस्पिटल की, तो ये चीज़ हमने पिछले दिनों उठाई थी। मरीदके THQ मरीदके जो है ना वो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और सबसे बड़ा इसका ये हॉस्पिटल है 186 बेड पर, जिसके आप भी 2004 से 2006 तक MS रहे हैं और माशाल्लाह उन दिनों हॉस्पिटल ने बहुत तरक्की पाई। तो CT स्कैन तो सर वहाँ पर भी नहीं है। यही बात है ना जी, आपने पूछा था कि क्या लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर क्यों मजबूर होते हैं, तो मैंने उसका ये जवाब दिया है कि जो इक्विपमेंट हैं या साजो सामान है तशखीस का, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अल्लाह करे कि इसको नारंग अस्पताल को भी तहसील लेवल का अस्पताल डिक्लेयर कर दिया जाए। फ़िरोज़वाला में भी अस्पताल मेरे दौर में इस्टब्लिश हुआ था, मैं उस वक्त DHO शेखपुरा था, हमने इसका पूरा केस लड़ा था और फिर जाके फ़िरोज़वाला तहसील हेडक्वार्टर के लिए जगह मिली थी। बात यह है कि जद्दोजहद करनी पड़ती है, कानूनी जंग लड़ना पड़ती है, महकमे के साथ लड़ना पड़ता है। तो हमारी ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये हिम्मत करें और नारंग मंडी को तहसील लेवल अस्पताल डिक्लेयर कराएं। फ़िरोज़वाला में और तहसील हेडक्वार्टर मरीदके में तमाम कंसल्टेंट्स जो हैं, तमाम जो अहम किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए और मरीज़ों को फ्री दवाई मिलनी चाहिए। सर, मैं आता हूँ आपकी मौजूदा सूरत हाल जो आप इलाके में इस वक्त आपकी ये कह लें कि सियासत के रवाबत चल रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर कोई पार्टी आपके मंशूर पर नहीं पूरा उतरेगी तो आप NA-119 पे इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, या फिर आने वाले दोबारा के वक्त का इंतज़ार करेंगे? देखिए जी, साजिद भाई, साफ साफ बात है कि वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये अल्लाह के फजलो करम से, ये कोई मेरी अकेले की जद्दोजहद नहीं है।
یقین جانیں اس میں لوگوں کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے حلقہ 119 کے کہ ان کو ان تمام بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے، کرپشن سے نجات دلانے کے لیے، تعلیم، محکمہ صحت، انصاف، ان تمام معاملات کے لیے ان کو ضرورت ہے۔ یہ گھسے پٹے قسم کی جو سیاست کرنے والی قیادت ہے، ان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ یہ اس علاقے کی قسمت بدل سکیں، یا ہمارے علاقے میں خواہ امن و امان کا مسئلہ ہو یا تھانہ ٹپانہ کچہری کا مسئلہ ہو، اس میں ایک بھرپور قسم کی جامع قسم کی قیادت کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ہم کاظمی فراہم کریں گے اور اس میں عوام کا تعاون ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ سر، یہ جو تھانے کی سیاست ہے اور پٹوار خانے کو چینج کرنے کا ماحول ہے جو ہمارے زیادہ گاؤں میں پایا جاتا ہے لوگوں میں، تو یہ تو اس جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف، اس کا اولین مشن تھا کہ ہم تھانہ کلچر کو چینج کریں گے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے علاقہ میں یہ تھانہ کلچر چینج ہوا ہے؟ دیکھیں جی، 24 گھنٹے پورے کا پورا مہینہ حلقے میں رہتے ہیں، عوام کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، نہ مجھ سے دوغلا پن ہوتا ہے۔ عوام مطمئن نہیں ہے ہمارے تھانے کے کلچر پہ، ہمارے پٹوار خانے کے کلچر پہ، اور ہماری یہ جو سڑکیں ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، یہ جو سیوریج کے سسٹمز ہیں، یہ جو پی سی پڑ رہی ہے جگہ جگہ پہ، سڑکیں ناقص بن رہی ہیں، اس کے اوپر عوام مطمئن نہیں ہے۔ میری تمام برسر اقتدار جو لوگ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ان چیزوں کو بڑی ہی صاف اور شفاف طریقے سے کرائیں، تاکہ اللہ پاک ان کو بھی مستقبل میں عزت دے، اور ہم جو آنے والے ہیں ہمارے لیے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ سٹینڈرڈ قائم کریں، تاکہ ہمارے لیے ان کے معیار پہ پہنچنا مشکل ہو، بجائے اس کے کہ یہ گراوٹ میں جائیں، پستی میں جائیں، تو اس طرح لوگ ان کے اوپر سے گزر جائیں۔ میں تو اپنی ان بھائیوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے آپ نے شیئر میں دیا۔ میں اپنے ناظرین کو یا آپ کے حلقے کی یہ کہہ لیں کہ عام عوام کو سمجھنے کے لیے سوال یہ تھا کہ کیا اگر کوئی پارٹی، کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کے مشن پر پورا نہیں اترتی، مطلب آپ ان کو جوائن نہیں کرتے، یا آپ کی ان کے ساتھ کوئی بھی ایفیلیشن پیدا نہیں ہوتی، تو کیا پھر آپ NA 119 کے کس حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ صاف اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہم کسی سے روشنی لیتے ہیں۔ یہ روشنی مولا پنجتن پاک کا صدقہ اور اللہ پاک کی نظر کرم سے، پیارے نبی کا صدقہ، یہ روشنی ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، یا ہماری عوام جو ہے وہ ٹارچ بیرر ہے۔ یہ لالٹین ان کے ہاتھ میں ہے روشنی والی، انشاءاللہ ہم مل کے چلائیں گے۔ اگر یہ ٹکٹیں وکٹیں نہیں ملتی، جس طرح یہ ایک موروثی سا ماحول بن رہا ہے، وراثت کا ماحول بن رہا ہے، تو پھر ہم آزاد الیکشن لڑنے سے ناخن برابر بھی نہیں گھبرائیں گے۔ یہ میں صاف اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ہمارا کسی سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، اور یا یہ ٹکٹیں ہر خبر کا مطلب بریکنگ نیوز نہیں، ہر بحث کا مطلب ہنگامہ نہیں، ہر لائیو کا مطلب تماشا نہیں۔ خبر کا مطلب ہے ایک بھروسہ، اور آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام بر وقت میں ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد یوسف کاظمی صاحب، اور ہم ان کے ساتھ ایک مفصل گفتگو کر رہے ہیں ان کی سیاست کے میدان کے حوالے سے کہ وہ اپنے حلقے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیں بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عوام جو بہت قدیم وقت سے جن کو ووٹ دے رہی ہے، یا جن لوگوں کو مطلب برسر اقتدار منعقد کرتی ہے یا برسر اقتدار آتے ہیں لوگ، تو آج عوام کے لیے اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کا کیا پیغام ہے کہ عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ، کہ وہ جس مشن کے تحت آئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ مشن جو انہوں نے اپنے ایوان امیر میں لکھ کے لگا رکھا ہے، تو عوام کو کیا اسپیشلی پیغام دیں گے، اپنی حلقے کی عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ عوام جن قدیم لوگوں کو ووٹ دیتی آ رہی ہے یا جن خاندانوں کو، تو میں یقین جانے وہ جیسے کہتے ہیں دریا کوزے میں بند کرنا کہ آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بات یہ ہے کہ قومیں اس طرح ہی بدلتی ہیں اور ان کے مقدر اللہ نے جب بہتر کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ قدامت پسند جو معاملات ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور واضح لفظوں میں اگر کہوں کہ ہماری عوام بالکل سمجھتی ہے کہ یہاں جو لوگ 6 دفعہ MNA ہوئے ہیں یا جو اب ہوئے ہیں ان کی کارکردگی حلقے میں کیا ہے، ان کا سڑکوں کے جو حالات ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی، صاف پینے کے پانی کے جو حالات ہیں، جو محکمہ صحت کے حالات ہیں، اور ہمارے ہسپتال، ہمارے سکول، ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ ریلوے اسٹیشن مرید کے والا اور نارنگ منڈی والا جا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی ضرورت سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہماری عوام بہت باشعور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رہی سے ہی کسر آپ کے میڈیا نے نکال دی ہے۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کسانوں، مزدوروں کو، مستورات کو، خواتین کو، تمام انہوں نے بالکل باخبر کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ گسی پٹی جو روایتی سیاست ہے انشاءاللہ عوام اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور ہماری جو قیادت ہے اور انشاءاللہ جو پینل ہم دیں گے وہ علاقے میں بالکل تبدیلی بھی لائے گا اور یہاں سے کرپشن بھی ختم کرے گا، اور ہر طرح کا یہ جو کمزور قسم کا انفراسٹرکچر ہے اور ناقص قسم کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کریں گے۔ اور یہ خواہ مرید کے ہو، فروز والا یا نارنگ منڈی، اس میں صحت و صفائی کے اعلیٰ معیار قائم کریں گے۔ یہ TMA ہو یا میونسپل کارپوریشنز ہوں، ایمانداری سے بتائیں ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر ہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور ادھر ہی گندگی، کوڑا کرکٹ اور گاربیج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ادھر ہی لوگ بیٹھ کے تکے کھا رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھ کے کلفیاں فروٹ کھا رہے ہیں، اور نیچے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو موٹی موٹی باتوں کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ میاں صاحب میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ ہماری عوام انشاءاللہ ان کو ریجیکٹ کرے گی اور یہ نئے پینل کو سلیکٹ کرے گی تاکہ ہم یہاں پہ اپنے معیار کے مطابق چیزوں کو تبدیل کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس حلقے میں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ علاقائی سیاست ہے، برادری سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ڈیرا سسٹم ہے کہ جی یہ ڈیرا اس طرف ہی جائے گا، یہ برادری اس طرف ہی جائے گی۔ اس کی روک تھام اور اس کو توڑنے کے لیے مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی اسٹرینتھ کو توڑنے کے لیے آپ کیا لاحہ عمل اختیار کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کا مشن جو ابھی سے جاری ہے اپنے الیکشن کے لیے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ اگر برادری سسٹم اتنا مضبوط ہو نا تو آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے نیکسٹ حلقے میں رحمانی برادری کے MP ہوئے ہیں، ہمارے سے دوسرے تیسرے حلقے میں 2 دفعہ سید برادری کے MP ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بھئی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا معیار پیش کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی کارکردگی دکھانی پڑتی ہے، ورنہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پھر تو برادریوں کے علاوہ جو جن کی اکثریت ہے ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ نکھٹو بن کے بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سادات کو یہ پرابلم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نیوٹرل ہو کے، اگر ہم غیر جانبدار ہو کے تمام برادریوں کو، جٹ صاحبان ہو، راجپوت صاحبان ہو، مغل برادری ہو، رائیں برادری ہو، میں کہتا ہوں اینی برادری کسی طرح کی بھی، غریب ہوں امیر ہوں، میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ نیوٹرل چلیں، ہم ان کے ساتھ محبت سے چلیں، غیر جانبدار چلیں، تو وہ بھی غیر جانبدار نمائندوں کو آگے لائیں گے، وہ اس تعصب کا شکار نہیں ہوتے۔ بالکل میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھا ہے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی اہل آدمی آ گیا ہے اس کو تمام برادریوں نے قبول کیا ہے اور اس کو عزت دی ہے اور اس کو سیٹ پہ بٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے معاملے میں، میرے پینل کے معاملے میں انشاءاللہ بڑا بیلنس قسم کا ہمارا پینل ہوگا جس میں برادریوں کو نمائندگی بھی دی جائے گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم سید ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں، کوئی غریب ہے، امیر ہے، اقلیت میں ہے،
ہمارے دل ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو حلقہ NA 119 ہے یہ تقریباً 125 سے 30 کلومیٹر کا اس کا درمیانی فاصلہ ہے، اور اگر دوسری طرف بھی میں ناپوں تو یہ تقریباً 100 کلومیٹر بنتا ہے، جیسے یہ فیروز والا سے شروع ہوتا ہے اور یہاں نارنگ اور آگے چھوٹے گاؤں آپ نے تو سارا وزٹ کیا ہوگا۔ اور یہ تقریباً کتنے ووٹ ہیں اس حلقے میں، اور تقریباً لاسٹ ٹائم کتنی کاسٹ ہوئے ہوں گے؟ دیکھیے جی، لاسٹ ٹائم تو 2 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے، کوئی 2,10,000 سے بھی زیادہ کاسٹ ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹوٹل جو ہماری آبادی ہے اس میں اگر آپ 3 لاکھ کے قریب بھی یہ ووٹ ہوں یا 3.5 لاکھ کے قریب بھی ہوں تو یہ بہت بڑا حلقہ ہے، اور اس کی جو آپ نے یہ لینتھ بریڈتھ بتائی ہے یہ بالکل آپ نے صحیح بتائی ہے۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ امامیہ کلونی پھاٹک سے لے کے اور کوٹ عبداللہ اور کیراں والی تک بارڈر تک یہ ہمارا حلقہ ہے، اور انشاءاللہ میں نے ہر جگہ پہ جا کے دیکھا ہے تمام برادریوں کے لوگ، تمام گاؤں، تمام جو بستیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میرے مشن سے پیار کرتی ہیں۔ ان کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ 33 سال کی سروس میں سے 26-27 سال کی میری ایڈمنسٹریشن کی سروس اپنی ضلع شیخوپورہ کی عوام کی خدمت کے لیے تھی، اور میرا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے ہے کہ میں نے اس وقت بھی تمام برادریوں کو، تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ہمیشہ عزت دی، غریب امیر سب کو ان کی مدد کی، اور جس کا جائز قائم ہوتا تھا جائز کاموں کبھی نہیں روکا تھا۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں سیاست کے دوران بھی یہی ہمارا مشن ہوگا، بڑھ چڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کریں گے۔ دکھی، مظلوم، کسان، مزدور، ریڑھی والا، یقین جانیں یہ کوئی نہ سیاست ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ خطابت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے دل کی دکھتی راگ ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ سٹینڈ لیں گے، خواہ سامنے بڑے سے بڑا فرعون بھی ہوگا ہم اس کو شکست دیں گے، اور اپنی یہ غریب عوام کا جو بول بالا کریں گے، اور ان کے حقوق کے لیے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو انشاءاللہ فتح دلوائیں گے، اور ان کے ساتھ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادتی کریں۔ لے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام بر وقت میں ہمارے ساتھ مہمان تھے ڈاکٹر یوسف محمد کاظمی صاحب۔ تو آج ان کے ساتھ ہم نے ان کے فارم ہاؤس پر یہ دن گزارا ہے، اور ان کے ساتھ علاقے کی سیاست کے متعلق مکمل بات چیت کی ہے، اور ان کے عزم کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو ان کا عوام کی خدمت کا عزم ہے، ہماری ٹیم اس کو سہراتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا گو ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی حلقے کی غریب عوام کے لیے اسی طرح آواز بنیں، اور ہمیں دیں اجازت۔ ہم آج کی ہماری ٹیم بر وقت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ساجد، السلام علیکم۔ جی بیگم صاحبہ بتائیں کیا کیا لے کر آؤں؟ سبزی، 1 بریڈ اور 2 درجن انڈے لے آنا۔ بیگم صاحبہ گوشت لے کر نہیں آنا؟ برائلر مرغی کا گوشت لے کر آنا، وہ اس لیے کیونکہ برائلر مرغی کا گوشت ہمیشہ سستے دام میں دستیاب ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی بہترین ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نہیں، ہماری بیگم بہت سمجھدار ہیں، یہ میرا اور میرے بچوں کی صحت کا ہمیشہ خاص خیال رکھتی ہیں، اسی لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ برائلر چکن پروٹین سے بھرپور اور زود ہضم بھی ہے، اس میں وٹامن B3، B6، B7 اور B12 کے ساتھ ساتھ زنک اور آئرن بھی ہیں، جو کہ انسانی صحت کے ضامن ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت بڑھتے ہوئے بچوں، حاملہ خواتین، بزرگوں اور بیماروں کے ساتھ ساتھ خواتین کے بالوں اور ناخنوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرغی کے انڈے میں پائے جانے والے غذائی اجزاء کی وجہ سے اس کو سپر فوڈ بھی کہتے ہیں۔ دال، سبزی اور طرح طرح کے کھانوں میں بھی مرغی کا گوشت پکتا ہے۔ برائلر چکن کھائیے، لذت اور صحت ایک ساتھ پائیے۔ کیونکہ برائلر مرغی اور انڈے کی پیداوار میں کسی بھی مرحلے پر ہارمونز اور اسٹیرائڈز کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مرغیوں کی خوراک میں 60% زرعی اجناس بشمول مکئی، چاول اور باجرا، 30% سویابین، کنولا اور سن فلاور میل اور 10% امائنو ایسڈز، وائٹامنز اور منرلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان۔